अस्सलाम वालेकुम। G20 एक्सक्लूसिव के साथ आपका मेज़बान मियां सैफुर रहमान, हमारे साथ स्टूडियो में एनालिस्ट मौजूद हैं खालिद भट्टी साहब, हम उनको वेलकम करते हैं। G20 का जो मोटो है, जो थीम है, वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें चूँकि इस वक्त इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है, इसकी इंडिया होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में, और उन्होंने भी अपनी एक थीम डेवलप किया और वो कह रहे हैं जी हमारा फोकस है लाइफ पे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द पब्लिक लेवल, फॉर अ ग्रीनर ब्लूअर एंड क्लीनर फ्यूचर। बहरहाल ये बड़े बड़े एम्बिशियस किस्म के गोल्स हैं। G20 जैसा कि दुनिया जानती है एक ऐसा फोरम है जो बुनियादी तौर पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में बना, पहले सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स, उसमें एक पख भी लगा दिया गया बुनियादी तौर पे, तो वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज जो थे वो उन्होंने एड्रेस करने थे, साथ उनका एंड दैट ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें ये बात की गई जैसे कि आप बाइडन जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वी हैव टू डिलीवर फॉर द नेशंस, फॉर द डेवलपिंग नेशंस। अगला जो फॉर है वो उसका जिक्र नहीं आता कि डेवलपिंग, हमने डिलीवर फॉर द डेवलपिंग नेशंस फॉर व्हाट पर्पस। वो पर्पस जो है, वो एजेंडा जो है वो क्या है? क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? महज ये दावा कर लेना कि दुनिया का 80% GDP जो है वो G20 के साथ वाबस्ता है, दुनिया की 60% पॉपुलेशन जो है वो इससे वाबस्ता है, लेकिन ग्लोबल साउथ भी है, तो दुनिया के ये G20 हैं, तो वो जो 175 प्लस और हैं जो बिल्कुल उनके रहम व करम पे हैं, या जो बिल्कुल एक गुर्बत की सतह के नीचे, या बिल्कुल एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या एजेंडा है? ये इतने इतने बड़े गोल्स, $25 बिलियन जो बाइडन कह रहे हैं कांग्रेस को कमिट करें, $4 ट्रिलियन से शुरू हुआ। अब क्लाइमेट की एडजस्टमेंट के बारे में पुअर कंट्रीज़ की जब बात की कि ना मिला, हम इसकी बात अब जब करेंगे खालिद भट्टी के साथ साथ, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया जनाब इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड अ स्कॉलरली फिगर जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब ने। इफ्तिखार गिलानी साहब, इस वक्त आप टर्की में मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में G20 एक्सक्लूसिव। आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आप लिखते रहते हैं, और खालिद भट्टी साहब के भी हम कॉलम्स आर्टिकल्स रेगुलर पढ़ते हैं। जी खालिद भट्टी साहब, ये जो इस वक्त इतने एम्बिशियस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये लोग जैसे बाइडन दावा कर रहे हैं कि वी हैव टू डिलीवर फॉर द डेवलपिंग नेशंस, अगला फॉर जो है वो नहीं वो बता रहे, उसका क्या पर्पस है? सम इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइंस हैं, हेजेमनी है दुनिया में, तो अभी वो नफ़रतें, वो तफरीक, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तो बात करते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप मेरे से एग्री करेंगे, द वे टू हेल इज़ पेव्ड विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। जनाब बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब। देखिए, बात यह है कि ये जो इस वक्त इजलास हो रहा है G20 का, जी, ये इस लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, अगले साल जनरल इलेक्शन है मई में, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, और वो अपना जो प्रोजेक्शन है उसको कर रहे हैं इसके ज़रिए, और वो यूज़ करना चाहते हैं कि मोदी ने जो है वो इंडिया को एक ग्लोबल पावर जो है वो बना दिया है। वो ब्रिक्स हो, वो G20 हो, वो हर जगह पे उनकी जो प्रेजेंस है, तो उसे एक इमेज बिल्डिंग का काम भी वो ले रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की ना, वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि अभी ब्रिक्स का इजलास हुआ जिसमें 6 नए मेंबर्स आ गए, अब 11 मुल्क हो गए ब्रिक्स के। तो जो ब्रिक्स बेसिकली एक चैलेंज पोज कर रहा है जो पुरानी सरमायादार ताकतवर रियासतें हैं उनके लिए, जिनको हम न्यू इंपीरियलिस्ट पावर्स भी कहते हैं जी। तो ये जो G20 है, इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इसकी अहमियत कम भी हुई है क्योंकि रशिया और चाइना अब बहुत ज़्यादा अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। मसलन जो पिछली G20 का इजलास हुआ था बाली में, इंडोनेशिया में, तो लास्ट मिनट में जाके एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन हुए थे, इत्तेफाक हुआ था। लेकिन लगता यह है कि ये जो दिल्ली का इजलास है, इसमें बहुत मुश्किल होगी अगर ये इत्तेफाक कर पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन की वॉर ने दुनिया को बहुत ज़्यादा तकसीम कर दिया है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप एक तरफ खड़े हैं, जबकि चीन और रशिया दूसरी तरफ खड़े हैं, और कुछ मुआलक उनके साथ हैं। मतलब इंडिया ने आज तक जो है रशियन जो अटैक है यूक्रेन पे, उसको कंडेम नहीं किया पब्लिकली जी, और जब भी वोटिंग हुई है तो उसने अब्सटेन किया है। तो ये इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ही एक ये कह लें कि अगर कोई
جوائنٹ ڈکلیریشن نہیں آتا اور چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوتا، تو یہ جو ایک بہت بڑی پروجیکشن نریندر مودی کے لیے ہو سکتی ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ بھی بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی جی گیلانی صاحب، یہ اتنی پروجیکشن بھی وہاں کی جا رہی ہے. آپ کا کالم بھی میں نے پڑھا جو یونان کا دورہ کیا نریندر مودی نے، یہ کوئی گریٹر گیم کا بھی کچھ حصہ لگ رہا ہے جس میں غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرکی کو بھی انسرکل کیا جائے گا. یہ انسرکلمنٹ کی وارڈ جو ہے یہ کوئی زیادہ توسیع نہیں پکڑ گئی؟ یہ بظاہر تو G20 کا ایشو جو تھا سارا ایجنڈا، تو وہ تو کہا آبجیکٹیوز جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ تو اکنامک امپاورمنٹ ہے اور دنیا کو یعنی نکالنا ہے فائنینشیل ایبس میں سے. تو کچھ اس کے پولیٹیکل ڈیزائنز بھی ہیں. وہ جو ہیجیمنی تھی وہ از اٹ اسٹل کنٹینیوئنگ دیٹ وار آف ہیجیمنی؟ جناب ایکچولی گیلانی جو صاحب میں ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں ایکچولی جو بھٹی صاحب نے جو کہا ہے اس کو ذرا تھوڑا بہت اگر ایڈ کر لوں میں. یہ G20 برکس یہ جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے فیلئر کی وجہ سے ان آرگنائزیشنز کا ایکچولی جنم لینا پڑا ان آرگنائزیشنز کو. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ ان سبھی جو انٹرنیشنل باڈیز جو ہے ان کی ہوا نکال دی تھی جب کووڈ ہوا تھا. کووڈ ایک انٹرنیشنل کرائسس تھی، ورلڈ کرائسس تھی، لیکن اس کے کوئی بھی ورلڈ سلوشن اس کرائسس کے لیے نہیں آیا. جو بھی تمام غریب ممالک تھے، تمام جو یہ گلوبل ساؤتھ تھا، ان سب کو جو ہے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہوں نے ویکسینز کی جس طرح سے ہورڈنگ کی، تو اس کے بعد جو ہے اب باقی یہ سب جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اب بالکل ایک ٹاکنگ شاپس یہ آرگنائزیشن سب کو لگا یہ بالکل ایک ٹاکنگ شاپس ہیں یہ آرگنائزیشنز. جی لیکن جو آپ نے جو برکس G20 جو ہے خاص طور پر یہ آرگنائزیشن ہے، اس کا نہ کوئی سیکریٹریٹ ہے کہیں پر، نہ اس کی کوئی بیوروکریسی ہے. اگر ایک طرح سے دیکھیں یہ بالکل آن ایئر ہے کہ ہوا میں یہ آرگنائزیشن ہے. برکس تو جو ہے اس کا کم سے کم ایٹ لیسٹ سیکریٹریٹ ہے. یہ ابھی انڈیا نے ایک سال انڈیا کی پریزیڈنسی رہی، اس کے بعد اب برازیل کے پاس پریزیڈنسی جا رہی ہے. انڈیا نے اس ایک سال میں جو ہے کافی تھیمز دی ہیں اس G20 کو، خاص طور پر جو ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایک پیش رفت کی ہے انڈیا نے. لیکن کیا ضروری ہے کہ برازیل اس کو کنٹینیو رکھے گا یا برازیل کی بیوروکریسی اس کو کنٹینیو رکھے گی؟ یہ G20 کا ایک بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے G20 کا. لیکن بہرحال جو ہے جو انڈیا کے پاس انڈیا کا جو ایک انفرادی کمپلیکس رہا ہے انڈیا کو ہمیشہ سے، نہرو اور اندرا گاندھی کے بعد خاص طور پر، کہ اس کو گلوبل لیڈرشپ میں یا گلوبل میز پر اس کو کوئی ایک اہم مقام نہیں دیا جا رہا ہے. یا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سوویت یونین یا USSR جب بکھر گیا، اس کے بعد انڈیا کی کوئی بہت بڑی وائس نہیں رہی گلوبل ٹیبلز کے اوپر. تو اس حوالے سے جو ہے 1983 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آخری ایک بڑا سمٹ ہوا تھا انڈیا میں، جو کامن ویلتھ گورنمنٹس میٹنگ، کامن ویلتھ ہیڈس آف گورنمنٹس، اور اس کے بعد نیم کی میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد پہلی بار اس طرح کی ایک بہت بڑا ایک سمٹ ہونے والا ہے انڈیا میں، جہاں پر امریکہ بھی، جہاں پر چین کے صدر تو نہیں آ رہے ہیں، ان کے پرائم منسٹر یا روس یا یہ سبھی کنٹریز رشیا کے بھی جو غالباً ان کے میجر، لیوروف ہی آ رہے ہیں، وہ ان کے علاوہ روف آ رہے ہیں، جو میجر اکانومیز ہیں یا میجر دنیا کی، وہ وہاں پر اس وقت انڈیا میں ہوں گی. تقریباً 20 کے قریب، جو 17 پورے تو نہیں آ رہے ہیں، شاید 14-15 کے قریب ہیڈ آف اسٹیٹس، اور اگر تقریباً آپ پورا تقریباً 10,000 کے قریب ڈیلیگیٹس ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہے ایک طرح ایونٹ جو انڈیا کو جو ہے گلوبل، انڈیا جو ہے کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے جو ہے اس کو ایک کہ گلوبل پاور کے روپ میں جو ہے تیار کیا جائے. اور انڈیا میں چونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ڈومیسٹکلی بہت پلے اپ ہوتی ہیں، جو اندرا گاندھی نے بھی کیا تھا نیم کو 83 میں. کیونکہ یہاں پر یہاں بہت سارے جو بٹی صاحب نے جیسے کہا کہ الیکشن، ڈومیسٹک الیکشن ہے انڈیا میں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس G20 کے اجلاس کے فوراً بعد ہی ایک اسپیشل سیشن پارلیمنٹ کا بلایا گیا ہے اگلے ہفتے، اور چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید اس G20 کا فائدہ لے کر ہو سکتا ہے شاید الیکشنز کو پری پون بھی کیا جا سکتا ہے انڈیا میں. ہو سکتا ہے دسمبر جنوری میں ہی انڈیا میں الیکشنز اناؤنس ہو جائیں، اور اس میں جو ہے یہ نریندر مودی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے گا دوبارہ واپس پاور میں آنے کے لیے. اور جو آپ یہ گریٹ گیم کی بات کر رہے ہیں، اگر میں اس کو تھوڑا اس میں اگر الابریٹ تھوڑا کر سکوں، ترکی اور سعودی عرب یہ دو ہی مسلم کنٹریز ہیں جو G20 کے ممبرس ہیں. سعودی عرب تو اپنی تیل اکانومی کی وجہ سے ہے،
لیکن اگر G20 کا واقعی کوئی ایسی ممبر ہے اسلامک کنٹریز میں، وہ صرف ترکی ہے جو اپنے بلبوتے پر ہے. اور ترکی بھی اس وقت تقریباً، اگر آپ G20 کے جو ممبرس کی اکانومی آپ دیکھیں GDP پر کیپٹا کے حساب سے، تو ترکی 11ویں نمبر پر ہے، جی جی جبکہ انڈیا جو ہوسٹ ہے وہ لاسٹ 20ویں نمبر پر ہے. تو اس ایک اکانومک پاور ہے ترکی، اور اس نے جو ہے 2000 کے بعد خاص طور پر یہ دکھا دیا ہے کہ اکانومی بہتر بنائی جا سکتی ہے، ایک مڈل کلاس اکانومیز کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ایک بہتر، ایک بالکل ویسٹ کے برابر ہم پلہ جو ہے ایک اکانومی کو لایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ترکی نے خاص طور پر اس دوران، اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے FATF میں پاکستان کو نکالنے میں ترکی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا جی 2017 کے بعد سے ہی. اور پھر اس کے بعد 2019 میں ترکی نے بالکل کھل کر جس طرح سے سپورٹ، اب تو ویسے ترکی نے کافی ماڈریٹ کیا ہے اپنا سپورٹ، یہ بھی میں اپنا جو سٹینڈ تھا ترکی نے خاصا ماڈریٹ کیا ہے انڈیا کے ساتھ. اب ان کی پچھلے تقریباً $10 بلین تک کی تجارت بھی پہنچ گئی ہے. لیکن 2019 میں ترکی نے جس طرح سے جو ہے پاکستان کا کھل کر، اور کشمیر کے حوالے سے جس طرح کے جو ہے کھل کر بیانات دیے، کھل کر سپورٹ کیا یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں، تو اس وقت سے ہی انڈیا نے پہلے ایک الائنس بنانے، ایک ٹرکی پاکستان اور آذربائیجان کا جو الائنس بن گیا تھا، اس کے اگینسٹ میں آرمینیا، اسرائیل اور یونان اور یونانی قبرص کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں جو آرمینیا اور اسرائیل جو کہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے دیکھتے نہیں، تو ان کو پھر الگ کر دیا گیا تھا. لیکن یہ الائنس جو ہے یونان، اسرائیل اور یونانی قبرص کا ایک الائنس بنایا گیا تھا، اور جس کو ایک انجام تک، اس کنکلوژن تک پہنچا دیا نریندر مودی نے ابھی حال ہی میں جب وہ یونان کے دورے پر گئے. جی کیونکہ جی ان کا جو ایک پلان بھی جو ہے، ایک آلٹرنیٹ جو بارڈر روڈز انیشیٹو ہے چائنا کا، اس کا ایک آلٹرنیٹ پلان ہے انڈیا کے پاس. وہ ہے UAE سے جارڈن کے راستے اردن، جارڈن کے UAE، سعودی عرب اور جارڈن کے راستے اسرائیل کی حیفا کی بندرگاہ کو جوڑنا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال حیفا کی بندرگاہ کو ایک جو نریندر مودی کے ایک حلیف کاروباری ہیں، جو کارپوریٹ گروپ ہے اڈانی، انہوں نے خرید لیا اس کو $1.4 بلین میں اس حیفا کی بندرگاہ کو خرید لیا. ابھی جو نریندر مودی گئے وہاں یونان، تو اس میں انہوں نے جو ہے یونان کی ایک بندرگاہ ہے، اس بندرگاہ کو جو ہے خریدنے کے لیے ان کے اوپر ایک طرح سے جو ان کو جو ہے قائل کرنے کی کوشش کی. اور یہ بندرگاہ بھی جو ہے یہی اڈانی گروپ ہی خرید رہا ہے. اور اس بندرگاہ کے خریدنے سے بالکل ایک اسٹریٹ لائن حیفا سے یونان تک، ترکی کا جو پانی ہے ان کے بیچ میں سے گزر کر آ رہا ہے، جو ایک انڈیا کو جو ہے یورپ کی طرف جانے کی گزرگاہ دینے کی کوشش ہے گیلانی ایکچولی. صاحب، ڈو یو تھنک اٹ از سارٹ آف اے کاؤنٹر پوائز ٹورڈز BRI آف چائنا، یا اوبور جو ہے اس کے ایگزیکٹلی کیونکہ تھوڑا بی آر آئی سا کا جو ہی بات میں کاؤنٹر آپ ہے. سے پک کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے وہاں پہ 6 کوریڈورز کا آغاز کیا گیا، تو یہ بھی ایک کوریڈورز کا آغاز کیا جا رہا ہے، تھرو دا سی، تھرو دا لینڈ روٹ، تھرو دا ریل لنکس، اور سارا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ یہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ تو کچھ اسی بالکل طرح کا دکھائی دے رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کا جو روڈ میپ ہے، یا اس کی جو وہ یہی ہے کہ یہ بی آر آئی تو بہت بڑا، بی آر آئی میں تقریباً 60 کنٹریز انوالو ہیں، شامل ہیں. لیکن یہ بھی ایک بی آر آئی کے ایک چھوٹی لیول پر ایک بی آر آئی کا ہی ایک، چونکہ انڈیا کو بی آر آئی کے ساتھ خاصی جو ہے ان کو اس کے ساتھ ریزرویشنز تھیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ بحر روم جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے. تمام اگر بڑی جنگیں آپ دیکھیں، وہ بڑی جنگیں یہیں پر اسی کے آس پاس ہی لڑی گئی ہیں. اور یہاں پر اب انڈیا جو ہے ایک تقریباً ایک پرماننٹلی ایک یہاں پر ایک اپنی بحری بیڑا ان کا رہے گا، اور اپنے شپس ان کی حفاظت کے لیے. اور دوسرا جو سب سے اہم چیز جو ہے، جس کے اوپر جو ہے انڈین میڈیا نے بھی خاصا اس پر شور کیا تھا، اس میں کہ یہ اڈانی کے لیے جو ہے وزیر اعظم مودی جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اڈانی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو مجبور بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا سری لنکا کی ایک بندرگاہ کو بھی اڈانی کو دینے کے لیے ایک سری لنکا کے ایک منسٹر نے تو باضابطہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال دیا گیا انڈیا کی طرف سے وہ بندرگاہ اڈانی کو دینے کے لیے. اسی طرح سے ایک حیفا کی بندرگاہ آلریڈی اڈانی کو مل چکی ہے. اب یہ بندرگاہ جو ہے یونان کی جو ہے یہ بھی ایک اڈانی کو اگر مل جائے گی تو ان کا جو وہ بارڈر روڈز انیشیٹو کے اگینسٹ میں جو ان کا ایک پلان ہے، وہ پلان جو ہے ایک طرح سے سمجھ رہے کہ ٹیک آف کرے گا. صحیح ہے. اچھا گیلانی صاحب، آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اندر کویسچن کہ یہ باقاعدہ G20 کی تھیم جب اناؤنس کی گئی، ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر،
تو اس کے ساتھ کہا گیا کہ دے افرم دا ویلیو آف ہیومن اینیملز plants, microorganisms and their interconnectedness on earth and in the wider universe. تو کیا اتنا بڑا ایمبیشیس جب بات کی جاتی ہے تو انڈیا کا وہ جو اصل چہرہ ہے جہاں پہ وہاں پہ اتنے ہیجمونک اندر ان کے اپنے اتنی سزمز ہیں, وہاں پہ اونچ نیچ کا جو ایک ذات پات کا سلسلہ ہے, کاسٹ سسٹم ہے, پھر منورٹی کے ساتھ. اگلے دن میں جوگا سنگھ جو ہیں یو کے کے, آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جن کو جوڈیشری بھی ریلیف نہیں دے رہی, اور اس کے نتیجے میں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, اینڈ نو باڈی از دیئر ٹو گیو دیم اینی ریلیف. تو یہ چیزیں ڈونٹ دے فگر ان کہ جب یہ اتنا بڑا ایک چلتا ہے انٹر کنیکٹیوٹی جو دنیا بھر کی گلوبل لیول پہ اکنامک, تو آئی تھنک دے مسٹ آلسو بی اے ہیومینیٹیرین ایشو ہے بہت بڑا. جناب یہ کوئی الائنس آف ڈیموکریسیز نہیں ہے. یہاں پر جو بھی اس وقت آیا ہے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے, اس کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر یہاں پر اس وقت ترکی اگر اس وقت ترکی کی جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردگان, وہ اس وقت شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس میں, ان کا اپنا مفاد ہے کیونکہ یورپین یونین, ترکی اور جو چائنا وغیرہ, ان سب کا اس وقت مفاد یہ ہے کسی طرح سے جو یہ گرین کوریڈور ہے اس کو کسی طرح سے بچایا جائے. اس گرین کوریڈور جو ہے یوکرین, یہ تو بہت بڑی ایک یہاں پر جو ہے گندم پیدا کرنے والی کنٹری ہے, اور سارا یورپ کو جو ہے سن فلاور آئل ہی یہیں سے جاتا ہے. اور یہی جو پوتن نے کہا بھی تھا کہ یہ جو گرین کوریڈور سے مطلب فائدہ تو ویسٹ نے اٹھایا. ان کا سب سے اس وقت جو ہے پرائمری پرپز جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے گرین کوریڈور جو ہے دوبارہ شروع ہو. اور جو ابھی پوتن کے ساتھ سوچی میں میٹنگ ہوئی تھی اردوغان کی, تو وہاں پر ایک نیا آلٹرنیٹ پرپوزل وہاں پر جو ڈسکس ہوا, یہ پرپوزل ابھی میڈیا میں تو نہیں آیا ہے, پریس میں تو نہیں آیا, اس کو ڈسکلوز تو نہیں کیا گیا ہے, لیکن وہاں پر جو ہے اردوغان نے وہاں پر ان کو کہا دیا تھا کہ یہ پرپوزل لے کر وہ G20 میں جا رہے ہیں, اور G20 کے جو ممبرس ہیں سائڈ لائنز میں, G20 کے اندر تو شاید ہو سکتا ہے شاید یہ اس پر باقی اس پر ڈسکشن نہ ہو, لیکن یورپین یونین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور جو کنٹریز ہیں باقی وہاں پر, ان کے ساتھ جو ہے اس گرین کوریڈور کے جو آلٹرنیٹ پرپوزل ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونے والا ہے. اور یہ ان کا مفاد ہے. اور انڈیا کا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے, انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں ایک ڈپلومیٹک فیدر ان دا کیپ ہے یہ مودی کے, کہ وہ اس کو جو ہے ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی میں اس کو یوز کرنے کی کوشش کر. لیکن ابھی تک میں بتا رہا ہوں, آج صبح تک بھی جو جوائنٹ ڈکلریشن ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں تھا. آج سعودی عرب نے بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو زبان اختیار کی گئی تھی اس پر سخت اعتراض جتایا ہے. اور اب کیونکہ اس میں جو ہے فیوسل فوائل کو ختم کرنا اور فیوسل فوائل کو کم کرنے کی بات کہی گئی تھی, جس پر سعودی عرب نے سخت اعتراض جتایا ہے. اور یہ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور باقی سیکیورٹی کے حوالے سے تو کہیں پر کسی کے پاس کوئی کنسنسس ہے ہی نہیں. یہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ویکسینز ہیں, اویلیبلٹی آف ویکسینز, اس کا تو آلریڈی جو ہے بانڈا ہی پھوٹ چکا تھا کہ ویسٹ کس طرح سے خود غرضی کر رہا ہے, اور کس طرح سے جو ہے افریقہ کو جو ہے ویکسینز تک نہیں دیے گئے تھے جب کووڈ جب ایک عالمی وبا بن گئی تھی. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ چاہے G20 چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو, یہ سب کے سب جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں فیلئرس آف دا یونائٹڈ نیشنز. لہٰذا جو ہے, اور گیلانی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ذرا خالد بھٹی صاحب سے بھی پوچھ لیں. خالد بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ آر دیر اینی پوائنٹس آف کنورجنس آن ارتھ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ G20 تو بعض کا یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ تو چلو 19-20 کنٹریز ہو گئیں, کچھ انہوں نے اپنے آبزرور بھی بلائے, کچھ اور بھی, تو جو باقی 170 کنٹریز ہیں جو گلوبل ساؤتھ ہے, تو وہ تو دے آر ہنگ ان دا بیلنس, یعنی ان کی تو کوئی آگے ان کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. وہ ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں وہ. جناب خالد بھٹی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا 1990 میں, تو امریکہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہم ایک ایسی دنیا بنائیں گے جو کہ برابری کی بنیاد پہ کھڑی ہوگی, جی, اور ایکسپلائٹیشن کو ختم کریں گے, یہ جو اونچ نیچ ہے اس کو ختم کریں گے, ہم غربت ختم کریں گے, ہم جو بیماری ہے اس کے خلاف لڑیں گے.
لیکن بجائے اس کے کہ جو ترقی پذیر ممالک تھے سوویت یونین کے کولیپس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ان کی آواز ہی نہیں رہی ہے اور وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئے. اور جو نان الائن موومنٹ تھی غیر وابستہ ممالک کی تحریک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور امریکن جو ہیجمنی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبلش ہو گئی کہ امریکہ نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا پوری دنیا کو. اور اسٹل کنٹینیوئنگ. لیکن اب جو ہے وہ چیلنج آ رہا ہے, ریزسٹ کر رہے ہیں اب تو. جی اب چیلنج آ رہا ہے جی, برکس کی فارم میں آ رہا ہے, چائنا کی طرف سے آ رہا ہے, رشیا کی طرف سے آ رہا ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رشیا نے یوکرین کے ساتھ یہ جو جنگ کا مسئلہ ہے, اگر امریکہ اور یورپی یونین رشیا کو 1990 کے بعد جب رشیا میں کیپٹلزم ریسٹور ہو گیا تھا, اگر یہ اس کو انٹیگریٹ کر لیتے اپنے ساتھ تو آج یہ مسئلے کھڑے نہیں ہوتے جو اس وقت کھڑے ہیں. آج دنیا اس تکلیف سے نہیں گزر رہی ہوتی جس تکلیف سے اس وقت گزر رہی ہے. جو جنگ, یہ جو یوکرین کی جنگ ہے, اس نے نہ صرف یہ کہ خوراک کا مسئلہ کھڑا کیا, انفلیشن کا مسئلہ کھڑا کیا, دنیا کی اکانومیز کے اندر پرابلمز کھڑی کی, بلکہ دنیا کو زیادہ تقسیم کر دیا. جی جی. اور جیسے جیسے یہ جنگ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے ایک طرف امریکہ, یورپی یونین, نیٹو, ان کی پوزیشن ہارڈن ہو رہی ہے, تو دوسری طرف چائنا, رشیا اور ان کے جو الائز ہیں ان کی پوزیشن بھی ہارڈن ہو رہی ہے. بس آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ویسٹ افریقہ کی. جی. مغربی افریقہ کے 5 ممالک میں پچھلے 3 سال میں فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں, وہاں فوجی حکومتیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ساری کی ساری جو فرینچ امپیریلزم ہے اور امریکن امپیریلزم ہے, ان کی جو بہت زیادہ وہاں پہ گہرا غلبہ اور تسلط ہے, اب یہ ملٹری کو ہو رہے ہیں ان کے خلاف. اور جو فوجی حکومتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ہم وہ چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ صرف لاطینی امریکہ میں نہیں ہے, یہ افریقہ میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ ایشیا کے مختلف ممالک میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کیا صرف یہ جو ترقی پذیر ممالک, غریب ممالک ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ یہ جو 6-7 بڑے ممالک ہیں دنیا کے سرمایہ دار, کیا وہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے یا وہ اپنے فیصلے خود کریں گے؟ ٹھیک ہے. کیا وہ جو اپنی معاشی اور سیاسی خود مختاری ہے اس کو ریگین کریں گے یا وہ ان کے غلام بن کے رہیں گے؟ صحیح. تو یہ اینٹی امپیریلسٹ ایک موڈ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اب ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کو دنیا کے مختلف جو حکمران طبقے ہیں ملکوں کے وہ بھی یوز کر رہے ہیں, اور عوام کے اندر بھی اس کی ایگزسٹنس موجود ہے. تو امریکہ کو, یورپ کو پہلی دفعہ غالباً 350-400 سال کی ان کی جو تسلط اور ہیجمنی ہے, اب ایک سیریس چیلنج کا سامنا ہے, اور اگر انہوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو یہ ریزسٹنس ان کے خلاف بڑھے گی. صحیح بات ہے. اچھا گیلانی صاحب, میں بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا آپ سے ایک کویشچن کریں, ایک کویشچن میرا بھی اس میں لے لیں کہ یہی میں پوچھ رہا تھا کہ یہ 1 ارتھ 1 فیملی 1 فیوچر کی بات تو ایسے کی جا رہی ہے جیسے دنیا میں بالکل ایگیلیٹیرینزم ہو گئی ہے, مساوات آ گئی ہے, کوئی وہ جیسے ابھی میرے بھائی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ایکسپلائٹریشن فری ورلڈ ہو گئی ہے, ہیجمنیز ختم ہو رہی ہیں, پوائنٹس آف کنورجنس جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں دنیا میں آپس میں کہ اٹ ہیز بیکم 1 سویلائزیشن. اب میں بھٹی صاحب بھی آپ وہ بھی کویشچن کرتے ہیں, وہ بھی ایڈ کر لیں تو دین یو پلیز آنسر. جی بھٹی صاحب آپ بھی کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ تھا سر کہ یہ گیلانی صاحب کہ یہ ایک عمومی تاثر ہے, آپ کریکٹ کیجئے گا مجھے اگر میں غلط ہوں, پریزیڈنٹ اردوان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی پرنسپل پوزیشن نہیں لے رہے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ جو تعلقات, اور باقی ظاہر ہے ان کے مفادات تو ہیں اس میں. کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اپارچونسٹکلی پلے کرتے ہیں. کیا یہ تاثر صحیح ہے یا یہ تاثر غلط ہے؟ جناب گیلانی صاحب. ایک تو جو پوزیشن یہاں پر اس وقت ترکی کی تھی, ترکی کے پاس اس کے علاوہ جو اس وقت جو پوزیشن ترکی کی ہے اس کے علاوہ اور پوزیشن لے بھی نہیں سکتا تھا, اور انہوں نے اس کو ایسے مینیور کیا ہے. ایک بہت بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے یہ اکیلا ممبر ہے جو آنکھ سے آنکھ ملا رہا ہے روس کے ساتھ, اور جس کی بات روس بھی سنتا ہے اور جس کی بات یوکرین بھی سنتا ہے. میرے خیال میں دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ ایک طرح سے جو ہے دونوں کنٹریز کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہا ہے اور دونوں کنٹریز کے ساتھ آئی ٹو آئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا امریکہ کو بھی اگر کوئی چیز, کوئی پوزیشن اگر پہنچانی ہوتی ہے اس وقت روس کو, تو وہ ترکی کے تھرو ہی پہنچا پاتا ہے. اور ترکی اور روس بھی اس معاملے میں جو ہے ترکی کو تھوڑا اس معاملے سے ریسپیکٹ بھی کرتا ہے اس حوالے سے. اور اگر آپ یہ جو, کیونکہ روس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ باسفورس ہے, باسفورس سے اس کے جہازوں کو گزرنا ہے, اور ترکی کے پاس یہ پاور ہے کہ جنگ کی صورت میں وہ باسفورس کو بند کر سکتا ہے. لیکن ترکی نے اس باسفورس کو
بند نہیں کیا، لہٰذا روس کے جہازوں کو اس سے گزرنے دیا. پھر دوسری طرف جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو یوکرین نے جو انیشیل ریزسٹنس کی، ورنہ تو کیف وغیرہ کے پاس تو تقریباً 4-5 کلومیٹر کے پاس ہی تو تقریباً روس کی فوج تو پہنچ ہی گئی تھی. اگر اس کو اس وقت واپس دھکیلا اور اس کو وہاں پر وہ ریزسٹنس دکھائی اس وقت، وہ ریزسٹنس اور صرف ترکی کی وجہ سے دکھائی. ترکی نے جو ڈرونز اس وقت دے دیے، سپلائی کر دیے تھے اس وقت یوکرین کو. لہٰذا یوکرین بھی ایک طرح سے جو انڈیپٹڈ ہے ٹرکی کو، کہ اس نے اس وقت یوکرین کو بچا دیا، ورنہ یوکرین کا حال جو ہے کرائمیا کی طرح ہو چکا ہوتا جو 2014 میں کرائمیا کا ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو ویسٹرن پاورز جو ہے اس کے بعد پھر اس کے 10-15 دن کے بعد پھر ویسٹرن پاورز نے یوکرین کو آرمز سپلائی کرنے شروع کر دیے اور اس کے بعد انہوں نے مدد کرنی شروع کر دی تھی. لیکن جو فرسٹ 10 ڈیز کا جو کرٹیکل پیریڈ تھا یوکرین کے لیے، وہ صرف اور صرف ٹرکی نے اس وقت اس کی مدد کی تھی. لہٰذا جو ہے ایک طرح سے جو ہے یہ میرے خیال میں جو ایک یونیک، ایک ڈپلومیٹک، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک وینچر ہے جو پریزیڈنٹ اردوغان نے ایک طرح سے جو ہے ایکسپلور کیا، یا ایک ایڈونچر ہے یہ ڈپلومیٹک، اور جس میں فی الحال وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اب آگے پھر کیا ہو سکتا ہے اس میں تو وہ الگ بات ہے. اور جو دوسرا جو G20 کے جو اس موٹو کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ون ورلڈ، اگر یہ ون ورلڈ ون فیوچر وغیرہ اگر کوئی ہوتا تو اس کو جو یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا کووڈ کے دوران تو کسی نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. کووڈ کے دوران کس طرح سے غریب ممالک کو جو ہے اپنے بلبوتے پر چھوڑ دیا گیا. اور جب آپ افریقہ کی بات کر رہے ہیں آپ نے ابھی جو کلونیل کی بات کی، میں ایک اہم چیز کو بتاتا ہوں آپ کو. افریقہ میں تقریباً 27 کنٹریز ہیں جو فرانس کے انڈر رہے، فرانس کی کالونیز جو رہے ہیں. ان میں سے ان سب کنٹریز کے لیے لازم کیا گیا تھا کہ وہ ہر سال اپنے فارن ایکسچینج کا 50% ریزرو فرینچ ریزرو بینک میں، وہ سینٹرل بینک میں وہ رکھنا پڑتا ہے ان کو، جس کے بعد ان کو فرینچ بینک یا یورپین بینک جو گارنٹیز دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے تقریباً 7-8-10 کنٹریز نے جو ہے 2-3 سال پہلے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد ترکی کی مدد سے انہوں نے سینیگال میں ایک بینک شروع کیا، اور جہاں پر اپنے وہ فارن ایکسچینج ریزروز وہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فرانس کسی بھی صورت میں کبھی بھی جو ہے ترکی کو اس میں کبھی معاف نہیں کر پائے گا، نہ کر سکے گا اس قدم کی وجہ سے. اور سینیگال میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو وہاں پر ڈسٹربنسز وغیرہ ہوئیں، جو بھی اس طرح پہ ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہی تھی، یہی تھی وہاں پر، کیونکہ وہ جو افریقن بینکس کا جو سینٹرل بینک وہاں پر بن گیا تھا، وہاں پر سینیگال میں بن گیا تھا. اور وہ دوسری کنٹریز بھی جو ہیں وہ بھی اب مانگ کر رہی ہیں فرانس سے کہ آپ کے ہاں پچھلے تقریباً جو کنٹری جب آزاد ہوئی ہے، کوئی 60s میں ہوا ہے، کوئی 70s میں ہوا ہے، کوئی اس سے پہلے ہوا ہے، تب سے جو ہم نے وہاں پر فارن ریزروز آپ کے بینک میں جمع کرائے ہیں وہ ہمیں واپس دیں، اور ہمیں وہ یہاں پر سینیگال میں جمع کرائے ہیں. اور اگر کسی وقت فرانس کے اوپر یہ پریشر آ جاتا ہے، اس کو یہ سب فارن ایکسچینج ریزروز ان کنٹریز کو واپس دینے پڑیں گے، تو فرانس کی اپنی اکانومی جو ہے وہ بالکل تہس نہس ہو جائے گی. اچھا گیلانی صاحب، اس میں نیکسس کن کا زیادہ کلوز ہے آپس میں؟ اگر G20 میں دیکھا جائے، کیونکہ جیسے ایک ویسٹرن بلاک ہے ادھر، پھر چائنا اپنا ایک ایجنڈا لے کے چلتا ہے، رشیا کی اپنے، کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سوورنٹی کمپرومائز ہے؟ ویسے تو آدھے سے زیادہ دنیا کی سوورنٹی ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہو از بینیفٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ؟ اگر آپ اس کے جو پروگرامز ہی اگر آپ دیکھیں، جس طرح سے جو ہے بائیڈن جو ہے ایک دن پہلے ہی آ کر جو ہے بائیلیٹرل میٹنگز جو انہوں نے کی وہاں پر انڈیا میں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انڈیا، یو ایس، آسٹریلیا جو ہے ان کا ایک کوکس، ایک الائنس تو بن ہی رہا ہے ان کا. اور یہ تو امریکہ نے اتنا تو محسوس کیا ہے امریکہ نے کہ اگر ان کو جو بحر ہند، اگر ان کو انڈیا پیسیفک میں، ایون اپ ٹو پیسیفک، ایک طرح میں اگر ان کو کسی طرح سے جو ہے چین کو روکنا ہے، یا چین کو کنفرنٹیشن دینا ہے، چاہے ٹریڈ کے حوالے سے اور چاہے ملٹری کے حوالے سے خاص طور پر، تو وہ انڈیا کے تھرو ہی دے سکتے ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے وہ جاپان کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے ایک اینڈ پر، پیسیفک کے ایک اینڈ پر، اور پیسیفک کے دوسرے اینڈ پر جو ہے یہ انڈیا کو تیار کیا ہے، جو ان کو جو ہے ایک کنفرنٹیشن جو چائنا کا مقابلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل ایک اوپن اسٹریٹجی ہے، اوپن پالیسی ہے اب. اور انڈیا جو ہے دن بدن اس پالیسی میں جو ہے میرے خیال میں شاید وہی غلطی کر رہا ہے جو ایک زمانے میں پاکستان نے کی. بجائے اس کے کہ آپ کے بارڈر پر جو آپ کا سپر پاور ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، بجائے اس کے ساتھ معاملات سلجھانے کے
آپ نے ہزاروں کلومیٹر دور ہزاروں میل دور ایک دوسری سپر پاور کے ساتھ آپ نے جو ہے گٹھ جوڑ جی کر جی لیا اور اس کا نتیجہ پھر یہ آپ نے بعد بڑی میں عمدہ دیکھ لیا. بات کی کیونکہ گیلانی صاحب پیسفل کو ایگزسٹنس کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ملک جس کی اگر اگر weaknesses زیادہ اگر آپ انڈیا اور چائنا کے تنازعات معاملات اگر آپ دیکھیں, یہ کوئی بہت بڑے معاملات نہیں ہیں جو سلجھ نہیں سکتے ہیں. انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بارڈر ایشوز اور جس میں جو ہے کئی سالوں سے جو بارڈر ٹاکس جو چل رہی ہیں, اس انریزالوڈ میں ہیں جو آج دائے تک. بنگو ہاں اس میں جو دائے بنگو جب آئے تھے, جس وقت وہ بن گئے, دائے بنگو اور انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شیو شکر مینن تھا, انہوں نے ایک فارمولا ٹیبل پر رکھا ہوا ہے, میز پر رکھا ہوا ہے, جو بہت ہی پریکٹیکل فارمولا ہے, اور صرف اس فارمولا کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے کسی طرح سے. چائنا اور انڈیا کے جو بارڈر ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں. اچھا گیلانی صاحب, آپ نے پاکستان کی بات کی, تو پاکستان اس سارے سینیریو میں وٹ ایور برکس لے لیں, ادھر انڈیا چائنا اس میں بھی شامل ہیں, ادھر آپ G20 لے لیں, ادھر وہ بھی ہیں, چین بظاہر مطلب ہم تو کہتے ہیں جی ہماری بڑی گہری دوستی ہے چین کے ساتھ, وہ کہ ان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اوور آل جو اس کا ٹنج ہے وہ فرینڈشپ ہے اور میوچولی ٹرسٹ ورتھی ٹائز ہے. تو ویئر ڈز پاکستان فگر ان اٹ؟ میں زیادہ دیر نہیں, میں چائنیز ایمبیسڈر کا میں نے انٹرویو کیا تھا, نونگ رونگ جو گئے ہیں, اب تو نئے آنے والے ہیں, تو میں نے کہا جی ایکسیلنسی واٹ از دا مین اسٹے آف پاکستان چائنا ریلیشنس, تو وہ کہنے لگے جی ملٹری ٹو ملٹری ٹائز. تو اس سارے سینیریو میں ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان دس ہول سچویشن, یہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے؟ دیکھیں, یہ جو ابھی آپ نے اگر آپ نے بھی انڈین فارن منسٹر تھے, ان کو جب پوچھا گیا تھا یہ سوال, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک ٹی وی چینل کو, 2 گھنٹے تک کسی نے پاکستان کے اوپر ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا. تب آخر میں کسی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی نے سوال نہ. انڈین فارن منسٹر کی جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی پاکستان پر سوال ہوتا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کسی جس کے سٹاکس ڈاؤن ہوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک ریفلیکشن ہے پاکستان کے اوپر. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, جب انڈیا نے جو خواب دیکھنے شروع کیے تھے ہائی ٹیبل پر آنے کے, وہ جو ہے 1998 میں جب نیوکلیئر دھماکہ کیا تھا انڈیا نے, اس کے بعد جو ہے چونکہ برجیش مشرا تھے اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے ایک روڈ میپ دیا تھا اپنے اس وقت جو پرائم منسٹر تھے واجپائی کو, کہ ہمیں جو ہے نیشنل جو ہے نیوکلیئر سپلائز گروپ, ہمیں میزائل ٹیکنیکل رجیم وغیرہ وغیرہ, ان میں جو ہمیں ممبرشپ چاہیے, اور ہمیں جو الٹیمیٹلی یو این سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ چاہیے ہمیں. اور اس وقت جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ سارے کا راستہ جو ہے یہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے, لہٰذا جو ہمیں کسی طرح سے جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے پڑیں گے اور طے کرنے چاہیے, تاکہ اس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی روڈ بلاک نہیں رہے گا ان ہائی ٹیبلز پر پہنچنے کے لیے, ہائی ٹیبلز پر ٹھیک جانے کے لیے, جس کی ٹھیک. وجہ نبی سے صاحب آپ کوئی پھر کویشچن لاہور, گیلانی صاحب کو؟ ہاں جس کی وجہ سے پھر لاہور ہوا تھا, جس کی وجہ سے پھر باقی چیزیں ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ چیزیں سسٹین نہیں ہوئی بھی, اس دوران جو ہے پاکستان کا اپنا سٹاک ڈاؤن ہوتا گیا. اب انڈیا کو لگتا ہے کہ ان کو ہائی ٹیبل پر جگہ مل رہی ہے اس کے بغیر ہی. صحیح. اچھا گیلانی صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو انڈیا ابھی ڈرلز کر رہا ہے, ملٹری ڈرلز کر رہا ہے چائنا کے بارڈر پہ, یہ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے انڈیا؟ کیونکہ ایک طرف G20 کا اجلاس ہو رہا ہے, چین کے وزیر شی نہیں آ رہے, صدر نہیں آ رہے, لیکن پرائم منسٹر تو آ رہے ہیں. تو یہ ان خاص طور پہ موجودہ حالات میں اس طرح کی جو ملٹری ڈرلز ہیں وہ کر کے انڈیا کیا پیغام دے رہا ہے؟ اوبویسلی ظاہر ہے میسج تو چائنا کے لیے ہے. جو بائیڈن انتظامیہ ہے, انہوں نے ایٹ لیسٹ ان کو یہ لگا ہے کہ دیر از نو آلٹرنیٹیو ادر دین مودی اور ادر دین انڈیا, ان کو جو ملٹرلی چائنا کو انگیج رکھنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ چائنا کے آپ کریں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چائنا کے آس پاس آپ نے ایک بحری بیڑا رکھ دیا, چائنا کے آس پاس آپ نے فوجیں رکھ دی, تو انگیج تو ہو گئی, انگیج تو وہ ہو گئے, چاہے وہ کچھ کریں بھی یا نہ کریں. ٹرین سے انہوں نے جو ہے چائنا کے دوسرے اینڈ پر جاپان کو رکھا ہوا ہے. جاپان ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے چائنا کو انگیج کر کے رکھ دے گا. یہ بالکل, اگر آپ دیکھیں, یہ بالکل وہی پالیسی ہے جو نکسن انتظامیہ نے 70s میں یا اس کے بعد کی انتظامیہ جو امریکہ کی تھی, انہوں نے اپنائی تھی USSR کے حوالے سے. انہوں نے اس وقت چائنا کو انگیج کیا تھا, اور چائنا کو خوب اس وقت جو ہے مراد دی تھی, چائنا کو ملٹرلی مراد دی گئی تھی, چائنا کو اسکالرشپ پر مراد دی گئی تھی, چائنا کے اسٹوڈنٹس کو لا کر جو ہے امریکن یونیورسٹیز میں پڑھا کر لگا تھا کہ چائنا کی سوسائٹیز کو ہم افیکٹ کریں گے اس سے, اور چائنا ماڈریٹ ہو جائے گا اس سے.
لیکن وہ بالکل ناکام ہو گیا اور وہی پالیسی جو ہے اس وقت جو ہے دوبارہ انڈیا کے حوالے سے اپنائی جا رہی ہے ویسٹ میں. اچھا ہم گیلانی صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ون لاسٹ کوشچن. یہ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جی ری شیپ کیا جائے ملٹی لیٹرل بینکس کو, ڈیولپمنٹ لائک IMF, ورلڈ بینک, اور میں نے کانگریس سے کہا کہ $25 بلین اس میں انجیکٹ کریں. اس میں ذرا مختصر آپ جواب دے دیں. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دی کنکلوژن جناب. یہ جو بینکس جو ہے نا یہ سب کے سب ویسٹرن اورینٹیڈ ہی ہیں یہ بینکس, اور ویسٹ کا ہی ان کے اوپر اجارہ داری ہے. اسی کی وجہ سے ہی تو برکس نے ایک آلٹرنیٹ بینک جو کھڑا کر دیا تھا شنگھائی میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر برکس کا جو ہے, چونکہ برکس میں اب جو ہے ایکسپینشن بھی ہوا ہے, اگر یہ برکس کا جو ہے اگر اس میں کوئی بہت زیادہ افیکٹڈ نہ ہو, بہت زیادہ ان کو کوئی اور زیادہ پریشانیاں اور نہ ہوں, یہ برکس کا بینک جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑا آلٹرنیٹو پیدا ہو جائے گا ورلڈ بینک کے اور IMF کے. جی اچھا, تھینک یو ویری مچ گیلانی صاحب. آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں, بہت آپ نے براڈن کیا ہمارا ویژن ہمارے ویورز کا, اور جو کچھ دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خالد بھٹی صاحب آپ نے بڑا ٹائم دیا جناب, پریشیس. تو یہ سم اپ اگر کریں ہم تو لب لباب یہی ہے کہ ٹھیک ہے, ون ارتھ, ون فیملی, ون فیوچر, اور ایک گریٹر فیوچر فار دا ہیومینٹی بات کی جا رہی ہے, لیکن اپنے اپنے مفادات بھی ہیں, اور وہ مفادات جو ہیں اس کو کس طرح آپ اس میں اپنی سپیس نکالتے ہیں. ہاؤ یو فائنڈ ویز اینڈ مینز فار یور اون سروائیول, دیٹ از دا ایشو. تو اس میں ہم چونکہ پاکستان میں بیٹھے, ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جو ہیں وہ ایور گروئنگ ہیں, ریزیلینٹ ہیں. ہم نے اپنی اسٹرینتھس کو بالکل امپاور کرنا ہے, انہانس کرنا ہے, اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایڈریس کرنا ہے, سو دیٹ وی آلسو بیکم ریسپیکٹیبل نیشن ان دا کامڈی آف نیشن. وہ ہم ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں, ہمیں پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہم نے گروتھ کی ٹریجیکٹری کو ان تمام چیزوں سے نکل کے اپنانا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.